इब्तदाई तौर पे ही शोहरत का बड़ा भूखा था, और दूसरे नंबर पे ये था कि इसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तीसरे नंबर पे इसको भी आपकी साथ साथी बनने का बड़ा शौक था। इसके खिलाफ एक पर्चा हो जाता है कि इसने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की है। एक्स-रे रिपोर्टें देखी तो 3 जगह पे इससे इसकी दिमाग की हड्डी टूटी हुई थी। बच्चे को जिंदा ही या उसी पूरी हालत में 2 ड्रामे किए हुए थे इसने एसिड के तेजाब के, मैं उसमें डाल देता हूँ, कभी वापस नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो लाहौर का सीरियल किलर जवेद इकबाल नामी वो शख्स जो कि 100 बच्चों का कातिल था, क्यों ये कातिल बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये पकड़ा गया और फिर इस शख्स का अंजाम क्या हुआ। तो ये तमाम मालूमात लेने के लिए मैं इस वक्त सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजाज़ भट्ट साहब के पास मौजूद हूँ। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करते हैं और इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। भट्ट साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये जो जवेद इकबाल नामी सीरियल किलर था, ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, जवेद इकबाल जो है ना, बुनियादी तौर पे ये शालबाग का रिहायशी था और वसनपुरे के एरिया में, और ये FA इसने किया हुआ था। कॉलेज यानी का कॉलेज का माहौल देखा हुआ था, पढ़ा लिखा था, इतना अनपढ़ जाहल टाइप का नहीं था। इसको असल में 3-4 आदात हैं, अगर आप उनके बारे में जान ले तो आपको पता चलेगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। ये एक तो इब्तदाई तौर पे ही शोहरत का बड़ा भूखा था, और दूसरे नंबर पे ये था कि इसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तीसरे नंबर पे इसको भी आपकी तरह साफी बनने का बड़ा शौक था। इसने एक एंटी करप्शन नाम से मैगजीन बना रखा था जिसकी मंथली यानी ये अशात करता था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पुलिस अफसरान और सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुकात बनाने, उनके साथ तस्वीर बनाने, क्योंकि इसके पास कैमरा होता था, जहाँ जाता था इंटरव्यू का बहाना करे या मुलाकात का बहाना करे, साथ में तस्वीर बना लेता। इसकी तमाम तकरीबन लाहौर के अहम पुलिस अफसरान के साथ तस्वीर थी। इसको सांप रखने का बड़ा शौक था, इसकी सांपों के साथ तस्वीर थी। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सबसे पहले रोजनामा जंग में आया था, उसके बाद इसको एक्सपोज हुआ, उसके बाद लोगों को पता लगा। ऐसा नहीं है। इसकी जो मालूमात पुलिस को बहुत अरसा पहले की थी। इसके खिलाफ इस वाक़या जंग में आने से पहले भी इसके हवाले से 2 पर्चे मुकदमात इस पे पहले से दर्ज हो चुके थे, और एक तीसरा मुकदमा इसको कत्ल करने का भी दर्ज हो चुका था। अब ये सारी जो मालूमात है मैं अगर आपको तरतीब से दूंगा तो आपको स्टोरी की फिर समझ आएगी कि ये क्या शख्स था। बुनियादी तौर पे ये जो था, ये इसकी कुछ तरबियत में खामी रह गई या कुछ इसके साथ बचपन में ऐसा वाक़या हुआ कि ये हमेशा से कम उम्र बच्चों में रहना बड़ा पसंद करता था। उसकी वजह ये थी कि पहले इसने लोहे के पाइपों की एक छोटी सी दुकान में फैक्ट्री बनाई, वहाँ भी इसने छोटे बच्चे ही अपने पास रखे ताकि उनके दरमियान में रहे। उसके बाद इसने वीडियो गेम की दुकान बनाई, वहाँ भी वो वीडियो गेम पहले जो ना वो TV वाली वीडियो गेम होती थी, तो वहाँ भी बच्चे ही इसके पास आना जाना लगा रहता था। तो शादबाग में जब ये रह रहा था, उसी दौरान इसके खिलाफ एक पर्चा हो जाता है कि इसने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की है। तो वो शादबाग पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका जो वहाँ के मोहल्लेदार हैं, लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसको ताजर तंजीमों के साथ ताल्लुकात बनाने, और इस वजह से ये अब मकामी तौर पे ताजर तंजीम का सदर भी खुद साख्ता बन गया। इसने बड़े वो तस्वीर भी रखी हुई कि इसको हार पहना रहे हैं और पुलिस वालों के साथ तो इसके ताल्लुकात है। लेकिन जब इसके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई ना, तो इसको वो पुलिस के साथ ताल्लुकात कोई काम नहीं आए। क्यों कि इसके खिलाफ FIR ही इतने घिनौने जुर्म की हो गई। तो उसमें इसके जब घर वालों ने कहा कि ये इसका पहला जुर्म है, इस हवाले से इसको माफ़ी तलाफी की तरफ गए, तो फिर पुलिस ने कहा कि इससे एक एफिडेविट लिया जाए कि ये शादबाग के इलाके को छोड़ देगा। इसने लिख कर दिया कि आइंदा मैं शादबाग के इलाके में नहीं रहूँगा। फिर ये राना टाउन में चला गया। अच्छा, इसका अपनी कमाई तो थोड़ी थी, लेकिन इसका वालिद जो है, उनका नाम मोहम्मद अली था। ये 4 भाई हैं, ज़ियाउल हक और दूसरे इसके 2 भाई और हैं, बहनें भी हैं। इन सारे बहन भाइयों को जब जायदाद मिली ना वालिद की, तो उसमें इसको ब्रांडथ रोड में तय खाने हैं, दुकानें हैं, वो मिल गई। इसने वो बेच दी, इसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। फिर ये ना इसका इंजॉय करने का तरीका ही दूसरा था कि देखिए कि इसकी 2 शादियाँ हुई। पहली शादी हुई तो उसमें से एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो शादी जो है नाकाम रही कि इसकी बीवी कहती थी कि ये घर में रहने की बजाय बच्चों में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसी वजह से इसकी सेपरेशन हो गई। काफ़ी अर्सा ये अकेला रहा, फिर बच्चों के साथ दूसरी शादी, उसमें से भी एक बेटा पैदा हुआ। वो बीवी को भी यही इतराज़ था, वो भी छोड़ के चली गई, कभी आ जाती कभी छोड़। अब ये है इसकी घरेलू लाइफ।
اکیلا رہنا شروع ہو گیا. رانا ٹاؤن میں جب گیا تو اس نے ایک بڑا سا ولا خرید لیا اور وہاں بھی بچوں کو بلانا. یادگار پاکستان اس نے نا 2-3 بچے ہر وقت اپنے پاس ایسے رکھے ہوتے تھے کہ جو اس کو اسسٹ کرتے تھے. تو وہ گھروں سے بھاگے ہوئے ہوتے تھے, ان کو کھانا بھی دے دیتا تھا 3 ٹائم کا, اس کو کپڑے دے دیتا تھا, رات کو سونے کے لیے بستر دے دیتا تھا, جس کی وجہ سے وہ بچے نا مستقل اس کے ساتھ ہے. یہاں سے نا اس کی جو اس طرح کی کاروائی ہے نا وہ زیادہ بڑی ہے. باہر بچوں کو مری اور شمالی علاقہ جات بھی لے جاتا تھا. ہوا یہ کہ یہ اس گھر سے جب آگے اس کو یہاں سے بھی چھوڑنا پڑا اور غازی آباد میں گیا. اچھا, اس دوران اس کے خلاف ایک اور FIR لوئر مال تھانے میں درج ہو گئی. یہ جو FIR اس کے خلاف درج تھی یہ ساری کی ساری زیادتی کی تھی یا اور بھی کوئی جرائم تھے؟ بچوں سے زیادتی کی تھی یہ دونوں جو پہلی FIR تھی. اچھا, یہ دوسری FIR ہوئی تو اس کو پھر نا وہاں سے شفٹ ہو کے غازی آباد جانا پڑا. غازی آباد میں اس نے پھر سے جو ہے نا وہ بچوں کے وہ ویڈیو گیم والی دکان بنا لی. یہاں وہ واقعہ ہوا جو 100 بچوں کے قتل کا باعث بنا. وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 2 بچے اس نے رکھے ہوئے تھے. وہ اسی دوران اس نے ایک چھوٹا بچہ تھا ارباب اور ایک بڑا بچہ تھا کوئی 17-18 سال میں جا رہا تھا, جیسے نوجوان تھا, اس کو رکھا. اس نوجوان بچے کو اس کی حرکتوں کا جب پتہ چلا نا تو وہ بڑا اس کے خلاف ہو گیا. یہ رات کو سویا ہوا تھا, اس نے کوئی لوہے کا راڈ اٹھایا اور اس کے سر میں نا اس نے قتل کرنے کی نیت سے نا اس کے سر میں بہت ساری چوٹیں کی اور اس کے بعد ٹانگوں پہ کی. یہ اٹھ بھی نہیں سکا اور یہ وہیں بے ہوش ہو گیا. اس کے گھر والے آئے, گھر والوں نے اس کو اٹھایا, ہاسپٹل بھیجا. یہ کہتا ہے مجھے کئی روز بعد جب ہوش آیا تو میں دیکھا میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور میرے سر میں بڑی درد ہو رہی, شدید لیول کی ٹانگیں اتنی درد ہو رہی ہیں کہ میں اس سے اٹھا نہیں جا رہا. تو کہتا ہے میں نے جب اب پوچھا گھر والوں سے کیا ہوا تو انہوں نے کہا وہ جو بڑا لڑکا تھا نا اس نے تمہیں بھی قتل کر دیا تھا ایک حساب سے, اور وہ جو چھوٹا بچہ ارباب تھا اس کو تو وہ جان سے مار گیا. اب یہ ہوا کہ یہ جو FIR درج ہوئی نا اس کے حق میں, وہ بچہ بڑا لڑکا بھاگ گیا. اس نے دیکھا کہ روزانہ میری ماں بڑا روتی ہے مجھے دیکھ دیکھ کے, اور جب ایکس رے رپورٹیں دیکھی تو 3 جگہ پہ اس کی دماغ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ اگلی ساری زندگی لنگڑا کے چلتا تھا اور دماغی اس ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے یہ سائیکو ہو گیا تھا. اب یہ دونوں بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں, وہ پرانی جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی ہے, یہاں سے واقعہ جو ہے نا عام پبلک کو پتہ چلا. میں یہ بیک گراؤنڈ سنانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ عوام کو پتہ چلے کہ جو جوید اقبال تھا اصل میں کون تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اس واقعے کے. اس نے اس دن فیصلہ کیا کہ اس جو لڑکے نے میرے ساتھ کیا ہے نا تو اس کا میں بدلہ لوں گا. اور بدلہ کن سے لوں گا؟ اس نے کہا یہ گھر سے بھاگا ہوا تھا, اب جو بھی بچہ مجھے گھر سے بھاگا نظر آئے گا نا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں قتل کر دوں گا. اس نے پھر ایسے لنگڑاتے ہوئے اپنی والدہ کو ساتھ لیا. راوی روڈ 16B راوی روڈ کا ایک گھر ہے, وہ کرائے پہ لیا. اور اس وقت وہ مالک مکان نے بتایا کہ جی 2000 ایڈوانس دیا اور 2000 میں کرایہ وہ جو رکھا اس کا. اس نے کہا لنگڑاتا سا آدمی اکیلا اس نے رہنا ہے, تو چھوٹا سا گھر, اس میں چھوٹے چھوٹے 3 کمرے تھے, تو اس نے وہ گھر لے لیا. وہاں بھی نا اس نے 2 چھوٹے لڑکے اور ایک بڑا لڑکا اپنے ساتھ رکھ لیا. یہ لڑکا تھا ساجد جو بڑا تھا. اب ان چھوٹے لڑکوں کو یہ کیا کرتا تھا, صبح صبح پاپڑ لینے بھیج دیتا تھا. پاپڑ لے کے یہ منار پاکستان جاتے تھے, منار پاکستان میں پاپڑ بیچتے تھے. جو بچہ سویا ہوتا تھا, جو بچہ 2 دن سے پڑا ہوتا تھا, وہ پتہ چل جاتا تھا یہ گھر سے بھاگا ہوا, داتا صاحب سے بھی آ رہا ہے, منار پاکستان سے آ رہا ہے, بادشاہ مسجد سے آ رہا ہے. ان سارے بچوں کو وہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے پاس گھر نہیں ہے, وہ کہتا نہیں, کہتا کھانا کھانا. وہ اس کے بعد لے آتے تھے, یہ ان کو کھانا کھلاتا تھا. کھانا کھلانے کے بعد ان کو کہتا تھا کہ تم نہ نہا لو, تمہارے کپڑے گندے ہیں. اس کے کپڑے تروا لیتا تھا, اس کو نیا سوٹ لے کے دیتا. کسی بچے کو پینٹ شرٹ لے دینی, کسی کو شلوار قمیض اور کسی کو نکر شرٹ. لیکن پیسہ اس کے پاس تھا اس وقت, اس لیے اتنے پیسے اس کے پاس تھے. اب یہ کیا کرتا تھا, اب یہ کہتا تھا اس بچے کے جوتے ہیں پلاسٹر کے وہ رکھ لیے, اس کے اوپر ٹیگ لگایا بچہ نمبر 7 آصف ولد جمال اور سکنہ ملتان, اور یہ گھر سے اتنے دن پہلے بھاگا ہوا ہے, اور اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور یہ جوتے پہنے ہوئے تھے. اب یہ ساری چیزوں کو نا کپڑوں کو ایک الگ بوری میں رکھتا نمبر لگا کے, بچہ نمبر 5 یا 7 جو بھی ہے, جوتا کا نمبر. پھر وہ کہتا تھا کہ یہ میں بچے کو نا نیا سوٹ لے دیتا تھا, نئے کپڑے لے دیتا تھا. وہ اگر پوچھتا بھی تھا کہ پرانے کپڑے کہاں, تو میں کہتا ہوں گندے ہوئے ہیں, وہ دھلانے کے لیے بھیج دیے. اس طرح اس نے ایک کمرے میں یہ کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اب یہ نا ساتھ میں اپنی اس نے ایک ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی. ڈائری پہ لکھتا تھا اس بچے کا نام, اس کے جوتوں کا رنگ, اس کے کپڑوں کا رنگ, ہر چیز رکھ کے یہ سیو کر لیتا تھا. اب اس بچے کو کہتا ہے رات کو میں سلاتا تھا, اس کے نشاور دوائی بھی دے دیتا, اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا, اور اس کا ایک چین رکھی ہوئی تھی اس نے لوہے کی, اس سے گلا دباتا تھا, اس کو مار دیتا تھا. مارنے کے بعد یہ کہتا تھا کہ میں اس بچے کو زندہ ہی یا اسی پوری حالت میں
ایک ڈرم 2 ڈرم رکھے ہوئے تھے اس نے ایسڈ کے تیزاب کے, میں اس میں ڈال دیتا تھا. جب اس بچے کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے تھے تو ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں, تو میں اس سارے مواد کو بہا دیتا تھا گٹر میں. اور اس طرح میں نے یہ 100 بچے پورے کیے. اور اس کی جو ڈائری ہے وہ ہم نے دیکھی, کیونکہ اصل میں یہ آیا تھا 99 میں جنگ اخبار میں, 2000 میں اس کا کیس کا فیصلہ ہوا, 2001 میں یہ خودکشی میں ہلاک ہو گیا. اچھا بٹ صاحب, یہ پکڑا کیسے گیا تھا؟ کون سا کلو پولیس کے ہاتھ لگا جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ اچھا, یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے, کیونکہ دیکھیں پکڑا کسی نے بھی نہیں تھا. ایس ایس پی جو اس وقت کے تھے کیپٹن زبیر, اور سی آئی کے جو تھے کیا نام ہے ایس پی اور ڈی ایس پی طارق کمبو, ان سب کو ڈی آئی جی لاہور کو اس نے پہلے خط لکھا 100 قتل کرنے کے بعد. پہلے تو وہ بات ہماری کمپلیٹ ہو لینے دیں کہ ڈائری پہ 100 بچوں کا جب لکھنا تو اس نے کہا کہ میری والدہ اس دوران فوت ہو گئی. اس نے فیبروری میں شروع کیا, نومبر تک نا یہ روزانہ بچے 10-11 مہینے, لیکن 9 سے 11 مہینے اس کو لگے یہ 100 بچے, ایسے نہیں کہ ایک ہی دن میں 100 بچے قتل کر دی. ان کے نام شام لکھتا رہا. اس کے بعد جب اس کی والدہ فوت ہوئی تو اس نے کہا میں نے اپنا کام تیز کر دیا کہ میں تاکہ 100 بچے جلد از جلد ہو تو میں اپنی یہ کروں. اچھا, جب 100 بچے پورے ہو گئے اس نے ڈی آئی جی کو خط لکھا, اس میں 50 سے زائد بچوں کی تصویریں ساتھ بھیجی. پولیس نے جا کے گھر کو ملا, اس سے ملے بھی پولیس والے, انہوں نے کہا یہ کوئی پاگل سا ہے, ایسے گپے لگاتا ہے, اگر 100 بچے مرے ہوتے تو یہاں شور نہ مچ جاتا. انہوں نے انٹرسٹ نہیں لی. اس کے بعد یہ اس نے ڈیول روڈ میں جنگ اخبار میں ایڈیٹر جو ہیں ان کو خاور نہیں معاشمی ہیں, اس کے بعد وہاں کرائم رپورٹر تھے جمیل چشتی, ان کو پتہ چلا. جمیل چشتی تو ہمارے سینئر بھی ہیں, وہ انہوں نے اس گھر میں انٹر بھی ہوئے, انہوں نے وہ جا کے وہ ڈرم بھی دیکھے, بچوں کے کپڑے بھی دیکھے. تو یہ جو ہے یہ جنگ میں آنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ ڈیوس روڈ پورا بند کر دیا گیا. وہ کہا یہ جانے لگا کہ اس کو پولیس مقابلے مار دیا. پھر ملٹری پولیس آئی, پھر ملٹری پولیس کے حوالے اس کو کیا گیا, اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا. جب یہ سارے ثبوت سامنے آئے انہوں نے کیا کیا, پولیس نے مختلف ٹیمیں بنا دی. ٹیمیں بنا کے نا تو کوئی کہہ رہا ہے گجرانوالا کا بچہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے گجرات کا بچہ ہے, کوئی توبہ ٹیک سنگھ ہے. تو پولیس نے علیحدہ علیحدہ ان کے گھروں میں ٹیمیں بھیجی. جب بھیجی تو انہوں نے کہا ہاں اسی شکل کا, کیونکہ تصویر بھی تھی, ہاں یہی کپڑے پہن کے, ہاں یہی جوتے پہن کے ہمارا بچہ گھر سے گیا تھا. اب یہ کنفرم ہونا شروع ہو جائے. جب وہ کنفرم ہو گئے, ماں باپ روتے ہوئے لاہور پہنچے تو یہ شور مچ گیا. اب 60-70 بچوں کے ماں باپ آ گئے, احتجاج شروع ہو گیا. اچھا, اس دوران اس کا کیس جو ہے نا وہ پھر انٹیروگیٹ ہو رہا تھا. پولیس والے پوچھتے تھے, جب بھی پولیس والے ٹارچر کرنے لگتے تو یہ اپنے اوپر ایک پاگل پن کا دورہ طاری کر لیتے, جس کی وجہ سے پولیس والے ڈر جاتے کہ کتنا بڑا سیریل کلر جس کا پوری دنیا میں نام گونج رہا ہے, اور اگر یہ مر گیا تو ہمارے اوپر پڑ جائے گا. پولیس والے رک جاتے تھے. اس نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر کے, کیونکہ وہ ڈرم بھی مل گئے, بچوں کے کپڑے بھی مل گئے, جوتے بھی مل گئے, تو اس کا کیس پیش کیا. تو وہ جو جج صاحب تھے, رانجھا صاحب مجھے یاد ہے, انہوں نے اس کو سزا کیا دی کہ اس کو جی مینار پاکستان لے جایا جائے, اس کے جسم کے 100 ٹوٹے کیے جائیں, اور ان ٹوٹوں کو تیزاب میں ان والدین کے سامنے ڈالا جائے تاکہ اس کو بھی وہی سزا ملے. اب یہ امپلیمنٹ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو اس لیے اس کے خلاف چیم گوئیاں شروع ہو گئی. اس کو کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا. کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا. اب پولیس بھی پھنسی ہوئی ہے, جیل پولیس بھی پھنسی ہوئی ہے. اچھا, وہ جو ماں باپ ہیں وہ روزانہ کبھی وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر, کبھی آئی جی کے آفس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. اب اس سارے معاملے کو ختم کیسے کیا جائے؟ پھر یہ جو ان کے اکابرین آپ سمجھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو ختم کر دیا جائے. تو کوٹ لکھپت میں یہ جو تھا 100 بچوں کا قاتل جوید اقبال, اور اس کا جو ساتھی تھا ساجد, اس کا بھی ثابت ہوا کہ اس نے بچوں کو مروانے میں, آخری بچوں کو جو چند تھے, اور ان کو 100 کارڈ تیزاب میں ڈالنے میں کردار ادا کیا. اب انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے 2 بچے ساتھ پکڑے گئے نا, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو پھر الگ کر کے جوینائل وارڈ میں بھیج دیا گیا. ان دونوں کو ایسے کیا گیا کہ ایک رات صبح خبر چلائی گئی کہ دونوں نے جو ان کو بیڈ شیٹ دی گئی تھی ان کو گلے میں ڈالا ہے. اب جیل میں اتنی اونچی چھت نہیں تھی, تو کہا گیا جی جو جیل کی جو بار ہے نا اس کے ساتھ انہوں بال کے باندھ کے تو ایسے اوپر سے رسی لٹکا کے تو اپنے آپ کو نا الٹا لٹکا کے پھانسی دے دیا, جیسے کہ, لیکن وہ ممکن نہیں تھا جو سچویشن پولیس نے بتائی یا جیل پولیس نے بتائی. تو اصل میں بعد میں ہماری پولیس کے اعلیٰ افسران سے گفتگو بھی ہوئی, جیل والوں سے بھی گفتگو ہوئی, تو پتہ یہ چلا کہ اس کو ٹارچر کر کے اور بعد میں پھندا دے کے ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا گیا. اب دیکھیں اس کا بھائی بہن کوئی اس کی لاش لینے نہیں آئے. والد پہلے فوت ہو گیا تھا, پھر بعد میں والدہ بھی فوت ہو گئی.
تو جب یہ اس کی اپنی ہلاکت ہوئی اس وقت کوئی والدین میں سے کوئی نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کی لاش کوئی لینے نہیں آیا، تو پھر اس کو لاوارث کر کے کیمپ جیل میں دفنا دیا گیا اس کے ساتھ ہی۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جگہ پھر جا کے ہم نے بھی دیکھی، اس جگہ پہ جو سیوریج سسٹم تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، چھوٹے پائپ تھے، وہاں اگر 2 یا 3 بچوں کی ڈیڈ باڈی کو تیزاب میں ڈالا جاتا تو اس کو پھینکا جاتا تو وہ چوک ہو جاتا، آگے نہ جاتا، اور 100 بچوں کا ممکن نہیں تھا، ایک چیز۔ دوسرا، اسی گلی کے باہر ایک پنکچر والے کی دکان ہے، ایک چائے والے کی دکان ہے، ان سے بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ باؤ جی اسی دے اینے بچے اتنے جاندے نہیں دیکھے، اور نہ ہی ہم نے کوئی ڈرم اتنی دفعہ جاتا۔ اب 100 بچوں کو مارنے کا مطلب جب آپ ایک بچے کو ڈالتے ہیں، بچے کا وزن کم از کم 25-30 کلو ہے، 25-30 کلو کا جب گوشت گلتا ہے تو اس سے وہ پورا ڈرم بدبو بھی دے دیتا ہے، ارد گرد کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کو پھینکنے سے جو اس کے جو لوازمات ہیں اس سے سیوریج سسٹم سارا بلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ 100 بچوں کو ایسے کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم 50 ڈرم لانے پڑے ہیں، وہ ڈرم کب آئے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں دیکھے۔ اس لیے یہ سلسلہ اس حوالے سے مشکوک ہے کہ لاشیں وہاں نہیں کی گئی، لاشیں ہو سکتا ہے اس نے کہیں اور کی ہوں، لیکن وہ کیونکہ بڑا چلاک تھا، اس سے ہم نے ایک دفعہ یہ بھی سوال کیا اکٹھے جب صحافی تھے کہ کیا تم 30-40 بھی کر سکتے تھے، تو اس کا جواب آج بھی موجود ہے نیٹ پہ اگر آپ چیک کریں، تو اس نے کہا، ایک صحافی نے ہمارے دوست تھا، اس نے پوچھا کہ اگر ان میں 3-4 بچے بھی واپس آ گئے تو تم جھوٹے ہو۔ تو یہ بڑا سیریس ہو کے اس نے جواب ہے، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے اس کا جملہ، اس نے کہا کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی وہ اتنا یقین تھا اس کو اپنی اس چیز پہ کہ یہ بچے واپس نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے مارے ضرور تھے لیکن ڈیڈ باڈی کو کسی اور طریقے تھا۔ اور میں کیونکہ کرائم رپورٹر کے ذریعے سے آپ کو لاسٹ میں یہی بتاتا چلوں کہ جب آپ پولیس کو بتاتے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں تو پولیس ہر قتل کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو وہاں لے کے جائے گی، اور یہ کیونکہ لنگڑاتا بھی تھا، اس کو ذہنی ٹارچر بھی محسوس ہوتا تھا، تو یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ صحافی بھی تھا، اس کو یہ ساری معلومات تھی، اور اس نے اپنی ڈائری پہ 100 کے 100 بچوں کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ڈائری کے ہمارے پاس بہت ساری تصاویر موجود ہیں جنگ میں، کیونکہ میں رہا ہوں، جب یہ اس کو پکڑا گیا تھا اس کے ایک ٹھیک سال بعد ہی میں جنگ میں آ گیا تھا، اس کے بعد میں 12 سال جنگ میں رہا ہوں، تو اس کی جتنی تصاویر ہیں، جتنے اس نے ثبوت پیش کیے تھے وہ سارے وہاں موجود تھے، وہ سارے میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو اس وجہ سے قتل کے شواہد تو ملتے ہیں لیکن ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ اس نے کنفرم نہیں کی تھی کہ کہاں ہے، اور بعد میں مدعا بھی ختم کر دیا گیا، تو لہذا وہ 100 بچوں کے جو والدین ہیں، ہمیں تو ایسا کوئی والدین نہیں ملا جنہوں نے آ کے بتایا ہو کہ اس نے کہا کہ میرا وہ بچہ جو اس نے کہا تھا مار دیا وہ بعد میں واپس مل گیا ہو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک سیریل کلر نے 100 بچوں کی مبینہ طور پر جان لی۔ ایسے جو بھیڑیے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سزا بڑی کم ہے، انہیں ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ جو اور لوگ ہیں انہیں نصیحت اور کوئی اس طرح کا کام، اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے۔ تو بٹ صاحب کے پاس ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اس طرح کے جو مزید کرائم ہوئے ہیں یا پھر واقعات ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔